अपने ख्याल का इजहार करें उतना अच्छा है बजाय मेरे 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ फकीर मनज से कुछ ना बोलिए, पहले तोलिए फिर बोलिए। स्टूडेंट होंगे ना तो तकरीर से खिलाफ दौड़ नहीं मैं एक शेर जो है किसे दे राणा साहब आज पैगाम भी देंगे वहाँ कुछ बरामद हो क्योंकि सारी उम्र अपनी पार्टी की हमायत में बातें की हैं और करते रहेंगे मरते दम तक, क्योंकि वो मेरा नजरिया है। यहाँ हम बैठे हैं मुल्क और कौम के लिए भाई बनकर, मुसलमान की हैसियत और पाकिस्तानी की हैसियत। तो जब प्लेटफार्म होगा ख्यालात के इजहार का तो वो वहाँ करूँगा। अगर इधर ख्यालात के इजहार शुरू कर दिए तो फिर आप बैठे हो आप सारे इसलिए मेरा ख्याल है कि शेरों की पार्टी है हमारी, तो फिर शेर वहीं गरजते अच्छे लगते हैं। मुझे पसंद है, पता नहीं दूसरे किसी को पसंद आएगा ना। एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं, वाह जी वाह, वादा है किसी का जो वफा होता नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ वाह जी वाह बहुत सारा। एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं, वरना इन तारों भरी रातों में क्या होता नहीं। वाह, वरना इन तारों भरी रातों में क्या होता नहीं। वो ऐसा करना नहीं। जी में आता है उल्ट दे इनके चेहरे से नकाब, जी में आता है उल्ट दे इनके चेहरे से नकाब। हौसला करते हैं लेकिन हौसला होता नहीं। मुरव्वत आ जाती है ना। जी में आता है उल्ट दे इनके चेहरे से नकाब। हौसला करते हैं लेकिन हौसला होता नहीं। शम्मा जिसकी आबरू पर जान दे दे झूम कर, शम्मा जिसकी आबरू पे जान दे दे झूम कर, वो पतंगा जल तो जाता है फना होता नहीं। क्या बात, दोबारा कहना था। शम्मा जिसकी आबरू पर जान दे दे झूम कर, वो पतंगा जल तो जाता है फना होता नहीं। अब तो मुद्दत से राहो रस्म नजारा बंद है, तो सच। अब तो मुद्दत से राहो रस्म नजारा बंद है। अब तो इनका तूर पर भी सामना होता नहीं। वाह जी, अब तो इनका तूर पर भी सामना होता नहीं। हर शनावर को नहीं मिलता तलातम से खराज, हर शनावर को नहीं मिलता तलातम से खराज। हर सफीने का मुहाफिज ना खुदा होता नहीं। वाह जी, हर बकारी पा नहीं सकता मकाम ख्वाजगी, हर बकारी पा नहीं सकता मकाम ख्वाजगी। हर कसो नाकस को तेरा गम अता होता नहीं। हाय ये बेगानगी अपनी नहीं मुझको खबर, हाय ये बेगानगी अपनी नहीं मुझको खबर। हाय ये आलम के तू दिल से जुदा होता नहीं। हाय ये आलम के तू दिल से जुदा होता नहीं। बारहा देखा है सागर राह गुजर इश्क में, सागर सदीकी, बारहा देखा है सागर राह गुजर इश्क में। कारवां के साथ अक्सर रहनुमा होता है। यार लिबरल भाई आपके मुलाजिम ने एक दफा सुने। अच्छा आप खड़े होंगे तो मैं शायरों को मुकर्रर नहीं क्या आपको सिर्फ एक अपना मुकर्रर। बारहा देखा है सागर राह गुजर इश्क में, बारहा देखा है सागर हमें पता राह है गुजर इश्क में। कारवां के साथ अक्सर रहनुमा होता है। वाह जी, नहीं भाई एक चीज मैं एक आसान सी तरीके राणा साहब तो धमकी लाई फिल्म बन गई है ना। एक आसान सी तरकीब बताता हूँ। गर न माने बुते काफिर तो बखेरा कर दो, गर न माने बुते काफिर तो बखेरा कर दो। सीधी उंगली घी ना निकले तो टेढ़ा कर दो।
अब मैं गुजारिश करता हूँ लिखने कोशिश की है। कोई अपना अगर बना होता, कोई अपना अगर बना होता, कोई अपना अगर बना होता, उससे हरगिज ना कुछ गिला होता। वाह जी वाह। नईमी साहब माशाल्लाह। यार, जाहिर साहब नहीं है यार। वाह वाह वाह। जाहिर साहब जब तक आप सुनाएंगे कहने नहीं आएंगे। इरशाद। कोई अपना अगर बना होता, ये अपना अगर बना होता, उससे हरगिज ना कुछ गिला होता। हाय हाय। इश्क की दास्तां सिमट जाती, इश्क की दास्तां समझ जाती, इश्क की दास्तां सिमट जाती, कोई तुझसा जो दूसरा होता। इश्क की दास्तां सिमट जाती, कोई तुझसा जो दूसरा होता। शेर है, मुझे अच्छा लगता है। उसके रास्ते में दिल बिछा देते, उसके रास्ते में दिल बिछा क्या खूबसूरत ख्याल है। लगता है आपके दिल की आवाज। हाँ क्या उसके हुजूर, कोई और दाब नहीं दे रहा। खड़ा हो जाओ। अबनानो जो सब अंदर आओ ना की गल है। नहीं भाई दाद दे रहे झगड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा उसके रास्ते में दिल बिछा देते, उसके रास्ते में दिल बिछा देते, उसके रास्ते में दिल बिछा देते, कोई मुखलिस अगर मिला होता। वाह, क्या बात, खूबसूरत चीज। उसके रास्ते में दिल बिछा देते, कोई मुखलिस अगर मिला होता। मुझे देखकर मुस्कुरा देते, मुझे देख के मुस्कुरा देते, मुझे देखकर मुस्कुरा देते, मेरे प्यार का ये सिला होता। प्यार का ये क्या बात। मुझे देखकर मुस्कुरा देते, मेरे प्यार का ये सिला होता। खालिद तुझको भी मंजिल मिल जाती, खालिद मकता है। तुझको भी मंजिल मिल जाती, खालिद तुझको भी मंजिल मिल जाती, किसी का जो तू बना होता। बहुत प्यारा, खालिद तुझको भी मख्ता दोबारा खालिद तुझको भी मंजिल मिल जाती, किसी का जो तू बना होता। कोई अपना अगर बना होता, उससे हरगिज ना कुछ गिला होता। इश्क की दास्तां सिमट जाती, कोई तुझसा जो दूसरा होता। मुझे देखकर मुस्कुरा देते, मेरे प्यार का ये सिला होता। उसके रास्ते में दिल बिछा देते, कोई मुखलिस अगर मिला। वाह जी। हर शायर के पास एक कैनक होना जरूरी है। मैं जल्दी दे दियो आपकी बारी ने। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब ज़ुबैर साहब का, जो अक्सर ऐसी बातें जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की ज़ुबान के मुतल्लिक़ हूँ वो इनकाद करते रहते हैं। और स्पेशली उर्दू नेट की तारीफ़ करना यहाँ पर बुग़ल होगा कि उर्दू, हाँ, दिल में रखने के वो कि आदमी भाई जब है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए ना, जो नहीं है। क्योंकि हमें भी काफ़ी अर्सा हो गया जापान में। पहले कम्युनिटी जब इकट्ठी होती थी कि शराब की महफिल में होगी, किसी और जगह पे हो गई जी, इकट्ठे करने के लिए लोगों को कोई ख़ास बहाने की ज़रूरत होती थी, वो इसी जगह पे इकट्ठा थे। अब ये महफिल माशाल्लाह बादब लोग हैं, कहते हैं बादब बामराद बेअदब बेमराद जी। तो जब बादब लोगों के महफिल में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो ज़ुबैर साहब और उर्दू नेट ने जो जापान का मेरे ख्याल में पहला एक अखबार है जो नेट के ज़रिए चला और पाक शिम्बन के नाम से भी वो चलाते रहे हैं। तो स्पेशली जब से उर्दू नेट पॉडकास्ट आया तो इसने दूर दराज के लोगों से हमारा कोई राब्ता नहीं था। हम सही बात कहते हैं ना, हमें नहीं कि हम ना टोक्यो वालों को जानते थे, ना चोरिसा फुकुशिमा बैठे हैं, ना ये हमें जानते थे, ना हम इनको जानते थे। अपना शफीक भाई हैं जी, ऐसे बहुत से दोस्त सारे सभी जो हैं
تو اردو نیٹ نے ایک دوسرے کا تعارف کروانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے جو قابل تحسین ہے. اس اردو نیٹ نے جاپان کو پورے جاپان کی کمیونٹی کو ولیج کے طور پر بنا دیا ہے کہ ہر ہمارا بھی اب مجھے پتا ہے کہ میرا ہر کین میں رابطہ ہے نا, کہیں پہ بھی کوئی کام ہو تو ہم چھوٹا سا فون کر کے کہہ سکتے بھائی یہ کام ہے نا, یہ پلیز آپ کر دیں. تو یہ ایک آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کمیونٹی کے لیے جو ایک اچھی بات ہے. تو اس کے لیے ان کو داد دیتا ہوں. اور اسپیشلی رانا ابرار صاحب جو ماشاءاللہ ہر ان کا ریسٹورنٹ بھی کہ ان کو مبارکباد ہے کیونکہ یہ فلاپ ہو چکا تھا پہلے, تو ہر فلاپ چیز کو چلانے میں وہ کلیدی کردار رکھتے ہیں. اسی طرح ریسٹورینٹ اور یہ جو اپنا مشاعرہ سسٹم تھا یہ فلاپ ہی تھا نا, تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک اجاگر کیا. رانا ابرار صاحب بھی قابل تحسین ہے, ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ سیاسی باتوں کی بات چل رہی تھی, وہ کہتے ہیں بات چل نکلی اب جانے کہاں تک پہنچے پریتی صاحب اور نئی بھائی نے بغیر سیاست کے سیاسی رنگ بھی آ گیا ہے. لیکن ٹھیک ہے چلتا ہے, اتنا تو ہوگا تو پھر بات بنے گی نا. جی تو ہاں جی ٹھیک ہے, جو دیتا تھا جی اپنا نیت کرو, اسی تو لین والے ہیں. تے دوجی جڑی گل ہے اپنا شعر و شاعری دی, ایڈی مینوں تے آندی کوئی نہیں. رانا صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی چارہ, جی بھائی چارے پہ میں نے ایک شعر لکھ دیا کیونکہ میں بھی ایک ابھی شاعر بننے میں کیا ملک صاحب نے لکھا ہے, بتایا ہے کہ بھائی آپ شاعر بن سکتے ہیں, اچھا بننا اور خراب بننا پڑے گا تو وقت بتائے گا نا, لیکن ہم اپنا نام ان شہیدوں میں لکھوا رہے ہیں. کل نکال پرسوں آئے گا اگلے مشاعرے انشاءاللہ مان کے لیا سویرے سٹور بند نے. چارہ بھائی کا رانا صاحب نے کہا تھا نا بھائی چارہ, تو اسی پہ ایک شعر ہے, چارہ بھائی کا کاٹ گیا بھائی, چارہ بھائی کا کاٹ گیا بھائی, لہو بھائی کا بھا گیا بھائی. تو آگے کچھ شعر ہے وہ کہنے والے نہیں ہے, چھوڑو آپ خود سمجھ گئے ہوں گے. تو اب میں آتا ہوں کیونکہ میں پنجابی ہوں جی, تو پنجابی شعر تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, دوستوں کو پتا ہوگا نا کیونکہ میرے پسندیدہ شاعر امام الدین صاحب ہیں نا پنجابی میں. جی تو یہ جو گردنیں کاٹنے والے ہیں نا ادھر پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں جنہوں نے ابھی ہمارے لیویز کی گردنیں کاٹی ہیں, تو میرا ہمیشہ ان سے اختلاف رہا ہے. جی خواہ وہ نچلے طبقے کے ہوں یا اوپر کہیں پہ بھی چلے جائیں نا, وہ سٹیپ بائی سٹیپ اختلاف تو آدمی اسی حساب سے کرنا ہے جس قابل ہو نا. میں اگر ایک گاؤں کا میں گاؤں کے حساب سے کروں گا, جب قومی لیول پہ گیا تو پھر دیکھیں گے. ہاں جی صحیح بات ہے نا, کیا پتا راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو ہمت کرے انسان تو کیا ہونے لگتا. ابھی جاپان کے لیڈر تو ہم بن ہی گئے ہیں نا, کم از کم لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ فلانی پارٹی کا نا, تو ایسے ہی ہوتا ہے. قربان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جی تو ابھی چودھری داؤد صاحب نے کہا تھا کیا وہ سب سے پہلے پاکستان, یہ شرفی نعرہ تھا, اس کو ہم نہیں مانتے. سب سے پہلے مسلمان, بعد میں ہمارا پاکستان. جی اس طرح کر لیجیے نا, وہ شرفی نعرہ ہے نا, مشرف کا نعرہ تھا. چلو ویری سوری اگر کوئی اس کا ہو یہاں پر, تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بات چل نکلی, ہم جانے کہاں تک پہنچے. ریتی صاحب جی تو پنجابی کا شعر ہے, جہے شعر اصل وزن والے وزن پیدا کر کے سنانے چاہیے. انہوں نے اختلاف رکھ دیا کہ آندے نے مسیطہ ساڑھے ورگے کوئی باغی لوگ اندر ہاتھ آئے. جی انہیں آکھیا سی اپنا برساتاں وچ میں خانے دی, ملک صاحب سنیا جے غور کریا جے, برساتاں وچ میں خانے دی چھت تے بہ کے پیتی ہے.
انا میں کوئی شراب نہیں پیتی میں تو ایسے کا دسنا اگر فتوا بھی کاری صاحب لا چھڑنا کی پتہ لگے برساتاں وچ میں کھانے دی چھت تے بیٹھ کے پیتی ہے میں پہلا ماں انہاں رنداں وچوں جن نے کھلی بغاوت کی کیا بات ہے برساتاں وچ میں کھانے دی چھت تے بیٹھ کے پیتی ہے میں پہلا ماں انہاں رنداں وچوں جن نے کھلی بغاوت کی ہے میرے تے مورخ واز دے وچ میرے تو مورخ انگلی دا اشارہ قاری صاحب نہ سمجھا جائے میں ویسے پہ کرتا سارے ہاں میں بات ہوندا کہ بندہ سوری قاری صاحب میرے تے مورخ واز دے وچ بس اکو گل دا جھگڑا ہے میں آکھاں رب میخانے وچ وہ آکھے رب مسیتی ہے میرے تے مورخ واز دے وچ بس اکو گل دا جھگڑا ہے میں آکھاں رب میخانے وچ وہ آکھے رب مسیتی ہے اج ایک چلے مستی دے وچ آ کے مطلب صاحب اج ایک چلے مستی دے وچ آ کے تسی باز آؤ لوگ اس واسطے اج ایک چلے مستی دے وچ آ کے کچھ ڈولی ہے تو کچھ پیتی ہے برساتاں وچ میں کھانے دی چھت تے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نہ گدھا نہ تاڑی اتنا کچھ بول گئے علی اعظم قاری ارشاد قاری صاحب دوبارہ صاحب کی بات نہیں ہے آپ ویسے ہی خالی بیٹھے یہ انصاف نہیں ہے وہ آ گئی جس کا انتظار تھا وہ آج کی شام واہ جی واہ خراج تحسین پیش کرتے ہم جنہوں نے کیا ہے آج کی شام کا انتظام واہ جی واہ 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 تالیاں کوئی گاڑی نہیں اور سے سننے کی بات ہے کہتا ہے کانٹوں کا ساتھ دینا کوئی ہم سے پوچھئے یا سیکھئے یا پوچھئے کانٹوں کا ساتھ دینا کوئی ہم سے پوچھئے جی بھائی ہم پھول ہیں مہکنا کوئی ہم سے پوچھئے کوئی بابا نہیں واہ واہ دشمن تھے وہ جو جان کے دشمن تھے وہ جو جان کے آج کوئی کسی کا دشمن نہیں بھائی آج کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے دشمن تھے وہ جو جان کے ان کو بھی دی دعا دشمن تھے وہ جو جان کے ان کو بھی دی دعا اخلاق کے معراج کی حد ہم سے پوچھئے کچھ سننا ہے نا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ذرا توجہ فرمائیں سیاسی حضرات دیکھیں مقصد یہ ہے کہ کوئی مشاعرہ ہو کوئی مجلس ہو کوئی محفل ہو کوئی خطاب ہو اس کی حوصلہ افزائی ضروری ہوتی ہے جب حوصلہ افزائی ضروری یعنی حوصلہ افزائی نہ ہو تو گانے والا سننے والا پڑھنے والا اس کے اندر وہ طاقت نہیں آتی تو اس لیے ہمارے جو ہے نا میرا خیال ہم نے کھانا بھی کھایا اس لیے ہمارے ہاتھ بھی جو ڈھیلے ہیں تو تالی کی آواز تو آنی چاہیے یہ تو ساری ہوئی میرے لیے اب آگے دیکھیں گے آپ کے لیے کیا بج رہا ہے جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی تمام حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام آپ کے سامنے ایک 17 نمبر سورت ہے اسراء اس کی 53 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن آج میں آیا نعیم صاحب نے بتایا کہ یہ لو کی کمیٹی ہم نے بنائی ہے محبت پیار تو اللہ تعالیٰ یہ 53 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ آپس میں جب گفتگو کریں تو احسن طریقے سے کریں پیار سے کریں تو میرے کو اس وجہ سے یہ آیت میں نے آپ کو سامنے پڑھ گئی الحمدللہ ذرا ایک شعر ہے تو کچھ میرا اپنا بھی نہیں ہے میں نے ایسے سنا ہوا تھا کئی بار ہم نے جو دیکھا کہ جن کا معطر کفن تھا مزین بدن تھا کئی بار ہم نے جو دیکھا کہ جن کا معطر کفن تھا مزین بدن تھا قبروں کو ان کی اکھڑی جو دیکھی عضو بدن تھا نہ تارک تو یہ شعر ہے تو تھوڑا سا غمگین ٹائپ کا شاید اس سال 9 کے لیے تو میرے خیال مناسب نہیں ہے مگر میں نے اس لیے یہ فرمایا کہ ہم کو ہے نا خوشی کے اندر اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ وعدہ العشیق نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہم نے
موت اور زندگی بنائی تاکہ دیکھیں اچھے عمل کون کرتا ہے، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وعدہ اللہ شریف نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے موت و زندگی اس لیے بنائی کہ برے عمل کون کرتا ہے، اس لیے کہ برے عمل کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، اور جس سے قدر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بھی اس کی قدر ہی نہیں کرتے، بے قدر چیز کی کون ویلیو، اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے یعنی اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو آج الحمدللہ رب العالمین نعیم صاحب نے یہ محفل ہے، میرے کو سب سے بہترین تو یہ چیز لگی کہ انہوں نے کہا کہ لو کمیٹی بنی ہے، تو الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے ہم مسلمان اور اس کے بعد پھر پاکستانی ماشاءاللہ سے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بغیر کسی قدورت یا کسی چیز کے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، جو بھی بات آ رہی ہے اپنے منہ سے بول رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے قاری صاحب نے بھی ابھی میں نے بھی پہلی دفعہ ان سے شعر سنے الحمدللہ ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم لوگ اور ایسی محفلیں جمائیں گے، ایسی محفلیں کریں گے، ایک دوسرے سے فری ہو کر بات چیت کریں گے تاکہ ایک دوسرے کے اگر کوئی بات ہو، کیونکہ یہ ایسی محفل ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ دعوت دی تھی تو وہ سب کو ملا کے بیٹھا تھا، اسی طرح کھانا وغیرہ کھلایا اور اس کے بعد پھر حق بات بولی، تو اس کے اندر سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے، تو ان کی بات سن لی تھی۔ تو یہ کھانے کی محفل ایسی ہوتی ہے پینے کی کہ ایک دوسرے کی بات بھی انسان سن لیتا ہے اور بعض وقت سننا نہیں بھی چاہتا تو بھی سن لیتا ہے۔ تو ایسی محفلیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نعیم صاحب ہیں، زبیر بھائی ہیں، ہمارے دوران صاحب ہیں، ایسی محفلیں ہونی چاہیے، اور جو نہیں بھی آنا چاہے ان کو بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو جاننے والے ان کو، بلکہ جو نہیں بھی آنے چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایک گھر میں جب سب رہتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ جب ایک بہن بھائی ہوتے ہیں گھر کے اندر، میں بھی ہمارے 14 بہن بھائی تھے، مگر سب کے الگ الگ خیال، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ قدرتی چیز ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب ہم خیال ہوتے ہیں، مگر اگر کوئی ہم خیال نہیں ہے تو ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو گھر سے بھی نکالیں، ایسا نہیں ہوتا، ہم جو ہے نا اس کے ساتھ لڑتے بڑتے رہیں گے اسی گھر میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس یہی انشاءاللہ ہم لوگ سب اسی طرح دوبارہ بھی پھر انشاءاللہ ملیں گے اسی سال میں یا جب بھی موقع ملے گا۔ السلام علیکم۔ تو اس کا ایک دن جیسے میں ہوں، آپ یہاں روزانہ جب اٹھتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ رات کو تو ہمیں پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، مگر جب اٹھ گئے تو الحمدللہ رب العالمین کتنی پیاری دعا فرمائی آپ نے کہ آیانا بعد ما اماتنا، کہ آیا نے مجھے زندگی دے دی کہ میں ایک دن اور اچھا کام کر لوں، پتہ نہیں کل ملے نہ ملے، یعنی جب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ہماری تو اس وقت کچھ اچھا سا کام کر لیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین آج ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنے حساب سے کی ہے، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو میں آپ کو فرمانا چاہتا ہوں، انہوں نے قبرستان کی بات کی ہے، کسی نے بہت اچھی بات بولی ہے، کلی کو کھل کے مرجھانا پڑا ہے، کلی کو کھل کے مرجھانا پڑا ہے، تبسم کی سزا کتنی کڑی ہے۔ تو یہ شعر چھوٹا سا ہے 2 لفظوں کا، مگر اسے بول دے کیا تبسم کی سزا کتنی کڑی ہے، یعنی جب کھلی جو کلی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے تو ہر صورت میں اس کو مرجھانا پڑتا ہے، پھر وہ اس کی پتیاں جو ہے گرنی پڑتی ہیں، تو اسی لیے اس نے کہہ دیا شاعر نے کہ کتنی کڑی ہے یہ گھڑی، کہ جب وہ کھل گئی تو بس اس نے اب مرجھا دینا۔ تو میں ہوں آپ ہیں، ہم لوگ ہماری کو جب زندگی ہے تو اب ہمارے مرجھانے کا وقت بھی آئے گا، تو اس کے لیے ہماری قبرستان کی مدد کرنی پڑے گی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور جب تک ہم زندہ ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو 67 نمبر سورہ ملک کی ایک آیت 2 نمبر ہے جس میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اچھے عمل کون کرتا ہے یہ ہم دیکھیں۔ تو الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، یہاں پر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ ہیں نا، پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ تو ماشاءاللہ سبھی لوگ مدد کرتے ہیں، مسجدیں بنا لی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، جو بھی کیا ہے سب کچھ کیا ہے، مگر یہاں کے مقامی جو مسلمان ہیں وہ مجھے بھی نہیں علم تھا اتنا، مگر جب تھوڑی سی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بیچارے بڑے خواہش ہوئے، اس لیے کہ ہم لوگ آپس میں تو کر لیتے مگر ان کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں۔ جب میں نے اس کی معلومات کی، پتہ یہ چلا کہ جو جیپنیز قرآن ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ جو ہے ادھر وہ لوگ شائع کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ جب ہم وہاں پہنچے، جب ہم نے وہاں ان کو اس سے معلوم کیا، وہاں امین صاحب ہیں وہاں پر کھائی چکی ہے، ان سے معلوم کیا تو انہوں نے مجھے پھر فون بھی کیا، بولا ہمارے ساتھ یہ مجبوریاں ہم تو جانتے تو ہے نہیں، نہ آپ لوگوں سے اتنا میل ملا، تو میری سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ تھی ہے کہ وہ پرچہ بھی بنایا ہے کہ اردو نیٹ پہ بھی اس کو شائع کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 48 نمبر سورۃ فتح اس کی 29 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد، جس کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں۔ تو یہ وقت ہے
میرے خیال میں تو میرا اپنا خیال ہے، ذاتی خیال کہ ہم سب پاکستانی جو ہے اس وقت ان جو مقامی جیپنیز مسلم ہیں ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. جو بھی جس کی بھی جتنی قوت ہے اس کے اپنی استطاعت کے حساب سے 10,000 ہو 5,000 ہو 1,000 جو بھی ہو، مگر ان کے بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ ایڈریس وغیرہ سب زبیر بھائی کے نیٹ پہ لاتا ہوں. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ تھی، وہ وہاں پر گوٹانڈا اسٹیشن ہے، ادھر مسجد بھی بنا رہے ہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں بلڈنگ 3 یا 4 منزل بلڈنگ ہے، اس میں وہ اپنا اسلامک سینٹر بھی بنائی ہے، مسجد بھی بنائی ہے، اور انہوں نے لائبریری وغیرہ بہت کچھ کرنے کا انتظام کیا. تو میرا خیال ہے کہ مقامی لوگوں کے لیے ہم محنت کریں گے تاکہ میں اور آپ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ نکلے گا ان جاپنیز کو مسلمان کرنے کے لیے. کیونکہ میں نے امین صاحب کی بات کی، انہوں نے میرے کو فون کیا، بولا مجھے پتہ نہیں ہے میں کس طرح ان جاپنیز کو اپنی طرف بلاؤں. جہاں جا کر میں بولتا ہوں کہ اللہ کا نام لیتا ہوں، ایک دم بھاگتا ہے. تو میں نے بہرحال میں بھی تھوڑی بہت اپنی جیپنیز میں جانتا ہوں، تو میں نے اپنے طریقے سے ان کو بتایا. میں نے کہا آپ اس طرح اگر بولیں گے نا، کیونکہ جاپان میں یہ سسٹم نہیں ہے، اللہ رسول کا تو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ بولو کون گاڈ، تو یہ نام پہ تو لیتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں. مگر کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ان کو جو ہے مسلمان کے یعنی اپنا اسلام اور روشناس کرائیں، اشتہار دیں کہ بھائی ہم لوگ ہیں نا اس طرح کے ٹائپ میں، مگر انہی کے ماحول میں رہتے ہوئے اور اس دنیا کی باتیں کرتے ہوئے ان کو بلائیں تو یہ لوگ آ سکتے ہیں. ورنہ تو بڑا مشکل ہے. ہم لوگ فوراً جا کے، جیسے اس نے امین صاحب نے بھی کہا کہ میں ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا ہوں، تب میرے سے دور بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا بولے تو یہ کیا چیز ہے؟ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سب اس طرح کوآپریٹ کریں. ہمارے کو چانس ملے گا، ایک سینٹر مل جائے گا، ہم لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو ہمیں بھی جیپنیز سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. جیپنیز میں ہم کس طرح دعویٰ کریں، اور دعویٰ کرنا ہر چھوٹے بڑے مسلمان کے فرض ہے، بھلے والے ایک الفاظ سے دعویٰ کریں. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ زبیر بھائی میں آپ کو بعد میں پمفلیٹ بھی دے دیں گے، تو آپ ذرا ان لوگوں کی تھوڑا سا کوآپریٹ کریں گے. میں ہیلپ تو اس لیے نہیں کروں گا، سارا میں آپ سب کچھ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی، تو ہم ہیلپ تو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی. ہم تو کوآپریٹ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ جب بانٹ دیں گے، وہ ہمارا تھوڑی ہوگی. ہمارا ہوتا تو ہم خبر میں لے کے جاتے اس کو، مگر ہمارا جتنا ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو بھی ہماری استطاعت ہے، جو اس نے دیا اس کا مال سمجھ کے اس کے لیے اس کی خوشنودی اپنی ہے نا، اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے خود نمائی کریں، اس کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے نا اور مال میں برکت ہے، خاص طور پہ ان مقامی مسلمانوں کی مدد کی بہت سکتے. تھینک یو ویری مچ. وطن عزیز پاکستان ہماری محبوبہ ہے، ہماری جان ہے. پاکستان کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی کسی نور کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پاکستان نور ہے اور نور کو انشاءاللہ زوال کبھی نہیں ہوتا. تو ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. جتنے بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ سارے پاکستان کے لیے تو محنت کرتے ہیں. میں تھوڑا سا کبھی کبھی مجھے اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے کہ جب کوئی آدمی سیاست کے بارے میں یہ کہے کہ اس کو الگ کر دو. بھائی کیسے الگ کر دو؟ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست ہے، پاکستان سیاستدانوں نے بنایا. پاکستان سیاستدان چلا رہے ہیں، اچھا چلا رہے ہیں، برا چلا رہے ہیں بہرحال. ہاں، اس میں سیاسی جدوجہد شامل ہے. ہم پولیٹیکل ورکر، جس طرح خالد فریدی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرا سینہ ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے کھڑا ہے. یہ قدرتی بات ہے. ہم پیٹی بند بھائی ایک دوسرے کے. مجھے اگر کہیں دور کوئی چھوٹا بچہ بھی نظر آ جائے گا جس کے سینے پر کوئی بیج ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا، میرے دل میں اس کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے. وہ بیج اگر میری جماعت کا نہیں ہے تب بھی، کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے کل کا وزیر اعظم ہو اور اس ملک کو اچھے طریقے سے چلائے. تو سیاست بڑی پاکیزہ شے ہے. سیاست ایک عبادت ہے. سیاست بڑی مقدس چیز کا نام ہے. ہم اس میں اس لیے تو گئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑی پیاری مقدس چیز ہے. اگر اس میں تھوڑا سا بھی کوئی ایسی بات ہوتی جو اس کی پاکیزگی کو خراب کرتی تو ہم کبھی اس میں شامل. ہم کیوں اپنے آپ کو خراب کریں؟ ہم دل سے، جان سے، روح سے اس سسٹم کا حصہ ہیں. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پولیٹیکل ورکر. ہمیں فخر ہے اپنے آپ پر کہ ہم صرف اپنے ذات کا نہیں سوچتے، اپنی قوم کا نہیں اپنے گھر کا نہیں سوچتے، پوری قوم کا سوچتے ہیں، وطن عزیز پاکستان کا سوچتے ہیں. ہم نے اس میں قربانیاں بھی دی ہیں. ہر پارٹی نے قربانیاں دی ہیں. بے نظیر کی قربانی، بشیر بلور کی قربانی، ہزاروں لوگ پنجاب میں مارے گئے، ہزاروں لوگ سندھ میں مارے گئے. یہ کیوں مارے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کی یونیفارم پہنی ہوتی ہے اور پاکستان کے نوکر ہوتے ہیں، حکومت پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں. ان کو گولی لگ جاتی ہے، ان کو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے ان کو. تو ہم پولیٹیکل اس پروسیس کو، ہم سیاست کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. بہرحال آج پھر بھی یہ جو ہماری
शायरी की महफिल है, ये गैर सियासी है और इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है किसी का। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एहतराम। मेरा राना इब्रार साहब के साथ 3 दिन मेरे टेलीफोन पे बात ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। अब वो मुस्लिम लीग से है, मेरा ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, लेकिन हम आपस में ये चौधरी इरशाद साहब हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान से आए, मुझे फ़ोन नहीं किया, मैंने माइंड किया। क्यों मुझे फ़ोन नहीं किया? मुझे इतला क्यों नहीं थी कि मैं आ गया? रहीम भाई माजर, आप मुझे फ़ोन नहीं करते, मैं तो माइंड नहीं करता। आप इससे उतनी मोहब्बत नहीं करते। बहरहाल इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको फ़ोन करने वाला हूँ। अच्छा करिए। बड़े पुरजोश हमारे जापान में शायरी के हवाले से एक नारा होना चाहिए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक गुलदस्ता है, हमारी कोई मतलब ये नहीं है। पाकिस्तान एक गुलदान की तरह है और हम उसमें मुख्तलिफ रंगों में सजे हुए फूल हैं। नारा तो लगाया नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आवाज नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान। शायर जापान जनाब मोहतरम। तो उसका एक दिन, जैसे मैं हूँ, आप यहाँ रोज़ाना जब उठते हैं, इसका मकसद है कि रात को तो हमें पता नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे, मगर जब उठ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनी प्यारी दुआ फरमाई आपने कि आयाना बादम आमातन, कि आया नहीं मुझे ज़िंदगी दे दी कि मैं एक दिन और अच्छा काम कर लूँ, पता नहीं कल मिले ना। यानी जब आँखें खुली हुई हैं हमारी, तो उस वक्त कुछ अच्छा सा काम कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज माशाल्लाह से आप लोगों ने अपने हिसाब से की है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो मैं आज उसको कहना चाहता हूँ, उन्होंने कब्रिस्तान की एक बात की है, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, कली को खिल के मुरझाना पड़ा है, कली को खिल के मुरझाना पड़ा है, तबस्सुम की सज़ा कितनी कड़ी है। तो ये शेर छोटा सा है, 2 लफ्ज़ों का, मगर इसे बोल दे क्या, तबस्सुम की सज़ा कितनी कड़ी है, यानी जब खिली जो कली होती है वो खिल जाती है तो हर सूरत में उसको मुरझाना पड़ता है, फिर वो उसकी पत्तियाँ जो है गिरनी पड़ती है। तो इसीलिए उसने कह दिया शायर ने कि कितनी कड़ी है ये घड़ी, कि जब वो खिल गई तो बस उसने अब मुरझा जाना। तो मैं हूँ, आप हैं, हम लोग हमारी को जब ज़िंदगी है तो अब हमारे मुरझाने का वक्त भी आएगा, तो उसके लिए हमारे को कब्रिस्तान की मदद करनी पड़ेगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम जिंदा हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 67 नंबर सूरह मुल्क की एक आयत 2 नंबर है, जिसमें अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अच्छे अमल कौन करता है ये हम देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग है ना, पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ तो माशाल्लाह सभी लोग मदद करते हैं, मस्जिदें बना ली हैं, मदरसे बनाए, जो भी किया सब कुछ किया है। मगर यहाँ के मुकामी जो मुसलमान हैं वो मुझे भी नहीं इल्म था इतना, मगर जब थोड़ी सी तहकीकात की तो मालूम हुआ कि वो लोग बेचारे बड़े ख्वाहिश हुए, इसलिए कि हम लोग आपस में तो कर लेते मगर उनका अक्सर लोगों को पता नहीं। जब मैंने उसकी मालूमात की, पता ये चला कि जो जैपनीज़ कुरान है, मैं भी पढ़ता हूँ, दूसरे लोग भी पढ़ते होंगे, वो जो है उधर वो लोग शाये करते हैं, तो हम लोगों को पता ही नहीं है उस चीज़ का। जब हम वहाँ पहुँचे, जब हमने वहाँ उनको उससे मालूम किया, वहाँ अमीन साहब हैं वहाँ पर खाई चुकी है, उनसे मालूम किया तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन भी किया, बोला हमारे साथ ये मजबूरी है, हम तो जानते तो है नहीं ना, आप लोगों से इतना मेल मिला। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट थी कि वो पर्चा भी बनाया है कि उर्दू नेट पर भी उसको शाये करती है कि अल्लाह ताला जो है 48 नंबर सूरत फतह, इसकी 29 नंबर आयत पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहम्मद जिसका मफहूम है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, और इनके साथ जो लोग हैं वो आपस में रहम दिल हैं और काफिरों पे सख्त। तो ये वक्त है, मेरे ख्याल में, मेरा अपना ख्याल है, ज़ाती ख्याल, कि हम सब पाकिस्तानी जो है इस वक्त इन जो मुकामी जैपनीज़ मुस्लिम हैं इनका भरपूर साथ दे रहा है, जो भी जिसकी भी जितनी क़ुव्वत है उसके अपनी इस्तात के हिसाब से 10,000 हो, 5,000 हो, 1,000 जो भी हो, मगर उनके बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, वो एड्रेस वगैरह सब ज़ुबैर बैंक के नेट पर लगाते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट थी, वो वहाँ पर गोटांडा स्टेशन है, उधर मस्जिद भी बना रहे हैं, मैं देख कर आया हूँ वहाँ बिल्डिंग, 3 या 4 मंजिल बिल्डिंग है, इसमें वो अपना इस्लामिक सेंटर भी बनाई है, मस्जिद भी बनाई हुई है, और उन्होंने लाइब्रेरी वगैरह बहुत कुछ करने का इंतज़ाम किया। तो मेरा ख्याल है कि मुकामी लोगों के लिए हम मेहनत करेंगे, ताकि मैं और आप, हम लोगों के लिए भी एक रास्ता निकलेगा इन जापानीज़ को मुसलमान करने के लिए। क्योंकि मैंने अमीन साहब की बात की, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोला मुझे पता नहीं है मैं किस तरह इन जापानीज़ को अपनी तरफ बुलाऊँ। जहाँ जाकर मैं बोलता हूँ कि अल्लाह का नाम लेता हूँ, एकदम भागता है।
تو میں نے بہرحال میں بھی تھوڑی بہت اپنی جیپنیز میں جانتا ہوں، تو میں نے اپنے طریقے سے ان کو بتایا. میں نے کہا آپ اس طرح اگر بولیں گے نا، کیونکہ جاپان میں یہ سسٹم نہیں ہے، اللہ رسول کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ رسول کون گاڈ، تو یہ نام پہ تو لیتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے. مگر کیا یہ طریقہ ہے کس طریقے سے ان کو جو ہے مسلمان کے یعنی اپنا اسلام اور روشناس کرائیں، اشتہار دیں کہ بھائی ہم لوگ ہیں نا اس طرح کے ٹائپ کے، مگر انہی کے ماحول میں رہتے ہوئے اور اس دنیا کی باتیں کرتے ہوئے ان کو بلائیں تو یہ لوگ آ سکتے ہیں. ورنہ تو بڑا مشکل ہے. ہم لوگ فوراً جا کے جیسے اس نے امین صاحب نے بھی کہا کہ میں ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا ہوں تب میرے سے دور بھاگ جاتے ہیں، یہ کیا بولے تو یہ کیا چیز ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سب اس طرح کوآپریٹ کریں. ہمارے کو چانس ملے گا، ایک سینٹر مل جائے گا، ہم لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو ہمیں بھی جیپنیز سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. جیپنیز میں ہم کس طرح دعویٰ کریں، اور دعویٰ کرنا ہر چھوٹے بڑے مسلمان کے فرض ہے، بھلے والے ایک الفاظ سے دعویٰ کریں. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ زبیر بھائی میرے خیال میں آپ کو بعد میں پمفلیٹ بھی دے دیں گے، تو آپ ذرا ان لوگوں کی تھوڑا سا کوآپریٹ کریں گے. میں ہیلپ تو اس لیے نہیں کروں گا، سارا میں آپ سب کچھ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی، تو ہم ہیلپ تو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی. ہم تو کوآپریٹ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ جب بانٹ دیں گے، وہ ہمارا تھوڑی ہو گئی، ہمارا ہوتا تو ہم قبر میں لے کے جاتے اس کو. مگر ہمارا جتنا ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو بھی ہماری استطاعت ہے، جو اس نے دیا اس کا مال سمجھ کے اس کے لیے اس کی خوشنودی اپنی ہے نا، اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے خود نمائی کریں، اس کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے نا اور مال میں برکت ہے، خاص طور پہ ان مقامی مسلمانوں کی مدد کی بہت سکتے. تھینک یو ویری مچ. جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کر وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے سامنے ایک 17 نمبر سورت ہے اسراء، اس کی 53 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. آج میں آیا نعیم صاحب نے بتایا کہ یہ لو کی کمیٹی ہم نے بنائی ہے، محبت پیار. تو اللہ تعالیٰ یہ 53 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ آپس میں جب گفتگو کریں تو احسن طریقے سے کریں، پیار سے کریں. تو میرے کو اس وجہ سے یہ آیت میں آپ کو سامنے پڑھ گئی الحمدللہ. بہرحال ایک شعر ہے تو کچھ میرا اپنا بھی نہیں ہے، میں نے ایسے سنا ہوا تھا. کئی بار ہم نے جو دیکھا کہ جن کا معطر کفن تھا مزین بدن تھا، کئی بار ہم نے جو دیکھا کہ جن کا معطر کفن تھا مزین بدن تھا، قبروں کو ان کی اکھڑی جو دیکھی عضو بدن تھا نہ تاریخ. تو یہ شعر ہے تو تھوڑا سا غمگین ٹائپ کا، شاید اس سال 9 کے لیے تو میرے خیال مناسب نہیں ہے، مگر میں نے اس لیے یہ فرمایا کہ ہم کو ہے نا خوشی کے اندر اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ وعدہ العشیق نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی بنائی تاکہ دیکھیں اچھے عمل کون کرتا ہے. مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وعدہ العشیق نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ برے عمل کون کرتا ہے. اس لیے کہ برے عمل کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے. اور جس سے قدر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بھی اس کی قدر ہی نہیں کرتے. بے قدر چیز کی کون ویلیو، اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے یعنی اچھے عمل کون کرتا ہے. تو آج الحمدللہ رب العالمین نعیم صاحب نے یہ محفل ہے، میرے کو سب سے بہترین تو یہ چیز لگی کہ انہوں نے کہا کہ لو کمیٹی بنی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے ہم مسلمان اور اس کے بعد پھر پاکستانی ماشاءاللہ سے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بغیر کسی قدورت یا کسی چیز کے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. جو بھی بات آ رہی ہے اپنے منہ سے بول رہے ہیں. ماشاءاللہ سے قاری صاحب نے بھی ابھی میں نے بھی پہلی دفعہ ان سے شعر سنے الحمدللہ. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم لوگ اور ایسی محفلیں جمائیں گے، ایسی محفلیں کریں گے، ایک دوسرے سے فری ہو کر بات چیت کریں گے تاکہ ایک دوسرے کے اگر کوئی بات ہو. کیونکہ یہ ایسی محفل ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ دعوت دی تھی تو وہ سب کو ملا کے بیٹھا تھا، اسی طرح کھانا وغیرہ کھلایا اور اس کے بعد پھر حق بات بولی. تو اس کے اندر سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے تو ان کی بات سن لی تھی. تو یہ کھانے کی محفل ایسی ہوتی ہے پینے کی کہ ایک دوسرے کی بات بھی انسان سن لیتا ہے اور بعض وقت سننا نہیں بھی چاہتا تو بھی سن لیتا ہے. تو ایسی محفلیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نعیم صاحب ہیں، زبیر بھائی ہیں، ہمارے دوران صاحب ہیں، ایسی محفلیں ہونی چاہیے. اور جو نہیں بھی آنا چاہے ان کو بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں.
یہ نہیں ہے کہ صرف جو جاننے والے ان کو کہ جو نہیں بھی آنے چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایک گھر میں جب سب رہتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ جب ایک بہن بھائی ہوتے ہیں گھر کے اندر، میں بھی ہمارے 14 بہن بھائی تھے، مگر سب کے الگ الگ خیال، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ قدرتی چیز ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب ہم خیال ہوتے ہیں، مگر اگر کوئی ہم خیال نہیں ہے تو ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو گھر سے بھی نکالیں، ایسا نہیں ہوتا، ہم جو ہے نا اس کے ساتھ لڑتے بڑتے رہیں گے اسی گھر میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس یہی انشاءاللہ ہم لوگ سب اسی طرح دوبارہ بھی پھر انشاءاللہ ملیں گے اسی سال میں یا جب بھی موقع ملے گا۔ السلام علیکم۔ اترتا ہے خون روز ان آنکھوں میں، ملک صاحب، اترتا ہے خون روز ان آنکھوں میں، پھر بھی دل میرا کہ ستمگر نہ ہوا، پھر بھی مجھے بہت آتا ہے، لیکن پھر بھی دل میرا کہ ستمگر نہ ہوا، وہ بن گیا زمانے کا رفیق و دلبر، وہ بن گیا زمانے کا رفیق و دلبر، وہ بن گیا زمانے کا رفیق و دلبر، ہائے قسمت کے اپنا جانے جگر نہ ہوا۔ اور عرض کیا ہے، وقت کے سامری دکھائیں خوب تماشا، وقت کے سامنے دکھائیں خوب تماشا، وقت کے سامری دکھائیں خوب تماشا، بس ایک فقط میں کہ جادوگر نہ ہوا، بس ایک فقط میں کہ جادوگر نہ ہوا۔ آپ نے اکثر اعلانات سنے ہوں گے، آج کل تو بڑے بڑے اعلانات آ رہے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمیں یہ جادوگری کہاں تھی ملک صاحب؟ پھیلا دیتا ہوں دست بارگاہ الہی میں، پھیلا دیتا ہوں دست، پھیلا دیتا ہوں دست بارگاہ الہی میں، شکر ہے کہ میں آوارہ گداگر نہ ہوا، مقرر، پھیلا دیتا ہوں دست بارگاہ الہی میں، شکر ہے کہ میں آوارہ گداگر نہ ہوا۔ اور عرض کیا ہے، ہارے جاتا تھا تقدیر سے صبح و شام، ہارے جاتا تھا تقدیر سے صبح و شام، ہارے جاتا تھا تقدیر سے صبح و شام، زمانے کی طرح لیکن بازیگر نہ ہوا، ہائے زمانے کی طرح لیکن بازیگر نہ ہوا، مقرر شاکی، ہارے جاتا تھا تقدیر سے صبح و شام، ہارے جاتا تھا زمانے کی طرح لیکن بازیگر نہ ہوا۔ زمانے کی طرح، اور عرض کیا ہے، مدح سرائی و قصیدہ فن ہے تیرا، مدح سرائی و قصیدہ فن ہے تیرا، مدح سرائی و قصیدہ فن ہے تیرا، اسی خو کا میں تیری خوگر نہ ہوا، اسی خو کا میں تیری کسی خوگر نہ ہوا۔ اور آخری شعر عرض ہے، یہی حاصل متاع حیات ہے مجھ کو، یہی حاصل متاع حیات ہے، یہی حاصل متاع حیات ہے مجھ کو، بازار جفا میں ضمیر کا سوداگر نہ ہوا۔ شک اور بدگمانی کو مٹائیں، ایک ہو کر گیت یکجہتی کے گائیں، وہم شک اور بدگمانی کو مٹائیں، ایک ہو کر گیت یکجہتی کے گائیں، فرقہ پرور ہار مانے منہ کی کھائیں، ہر برس اب سال نو مل کر منائیں۔ وہم شک اور بدگمانی کو مٹائیں، وہم شک اور بدگمانی کو مٹائیں، ایک ہو کر گیت یکجہتی کے گائیں، فرقہ پرور ہار مانے منہ کی کھائیں، ہر برس اب سال نو مل کر منائیں۔ اچھا کیا ایک غزل ہے، زبیر صاحب نے کہا تھا کہ جلدی زوردار لکھنی ہے، تو اس لیے جھوٹوں کے درمیان کبھی سچ نہ بولیے، جھوٹوں کے درمیان کبھی سچ نہ بولیے، ظلمت میں روشنی کا دریچہ نہ کھولیے، جھوٹوں کے درمیان کبھی سچ نہ بولیے، ظلمت میں روشنی کا دریچہ نہ کھولیے۔ تو آج کل زرد صحافت لکھتے ہیں، ان کے لیے ہے، اہل قلم کی زرد حکایت کے دور میں، اہل قلم کی زرد حکایت کے دور میں، کچھ بولنے سے پہلے زبان کو بھی کھولیے، کرنا ہے جو بھی کیجئے دنیا ہے، کرنا ہے جو بھی کیجئے دنیا ہے یہ جناب، کرنا ہے جو بھی کیجئے دنیا ہے یہ جناب، دنیا ہے پھر حساب مگر یہ نہ بولیے، دنیا ہے پھر حساب مگر یہ نہ بولیے، چہرے پہ سب کے دوسرا چہرہ ہے آج کل، چہرے پہ سب کے دوسرا چہرہ ہے آج کل،
आंखों में उनके झांकिए, दिल को टटोलिए। चेहरे पे सबके दूसरा चेहरा है आजकल, चेहरे पे सबके दूसरा है, चेहरे पे सबके दूसरा चेहरा है आजकल। आंखों में उनके झांकिए, दिल को टटोलिए। अच्छे बुरे की बात न कीजिए कहीं भी आप, अच्छे बुरे की बात न कीजिए कहीं भी आप। लहजे में तलखियां हो तो कुछ रस भी घोलिए। अच्छे बुरे की बात न कीजिए कहीं भी आप, लहजे में तलखियां हो तो कुछ रस भी घोलिए। जाहिद ये जिंदगी भी कहाँ लेके जाएगी, जाहिद ये जिंदगी भी कहाँ लेके जाएगी। इसकी भी आंख भीग गई अब भी रो लिए। मुझसे इसे प्यार नहीं है बेलौस, अगर मुझसे इसे प्यार नहीं है कौन जो मतलब का परिस्तार नहीं है। शामिल हुए दुश्मन के सफों में मेरे अहबाब, शामिल हुए दुश्मन के सफों में मेरे अहबाब। अब और रफाकत मुझे दरकार नहीं है। हम दादे सुखन देते हैं उजरत नहीं देते, हम दादे सुखन देते हैं उजरत नहीं देते। ये बज़्म अदब है कोई बाजार नहीं। हम दादे सुखन देते हैं उजरत नहीं देते, हम दादे सुखन देते हैं उजरत नहीं देते। ये बज़्म अदब है कोई बाजार नहीं है। जिस राह में ठहरे थे मोहब्बत के मुसाफिर, जिस राह में ठहरे थे मोहब्बत के मुसाफिर, इस राह में अब साए दीवार नहीं है। हो गई जाहिद इनसे भला कौम की खिदमत, होगी जाहिद इनसे भला कौम की खिदमत। सीने में अगर जज्बाए ईसार नहीं है, होगी जाहिद इनसे भला कौम की खिदमत। सीने में अगर जज्बाए ईसार नहीं है। एक हमारे लीडर थे जावेद हाशमी साहब, वो चले गए, उनके लिए मैंने लिखा, वो कहते मैं बागी हूँ, हक को इंसाफ की बेखौफ हिमायत की है, हक को इंसाफ की बेखौफ हिमायत की है। ये बगावत है तो हमने बगावत की है। किस तरह नज़्मे जहाँ चलता है हमसे पूछो, किस तरह नज़्मे जहाँ चलता है हमसे पूछो। हमने दस्तूर बनाए हैं हुकूमत की है। किस तरह नज़्मे जहाँ चलता है हमसे पूछो। हमने दस्तूर बनाए हैं हुकूमत की है। रहबरे कौम की तकलीद समझ कर करना, रहबरे कौम की तकलीद समझ कर करना। एक दरवेश ने हमको ये हिदायत की है। रहबरे कौम की तकलीद समझ कर करना, रहबरे कौम की तकलीद समझ कर करना। एक दरवेश ने हमको ये हिदायत की है। जिसने सच कहने के मौके पे खामोशी बरती, जिसने सच कहने के मौके पे खामोशी बरती, झूठ की इसने पसे पर्दा हिमायत की है। जिसने सच कहने के मौके पे खामोशी बरती, जिसने सच कहने के मौके पे खामोशी बरती, झूठ की इसने पसे पर्दा हिमायत की है। मुझको मालूम है अफलास ज़दों की हालत, मुझको मालूम है अफलास ज़दों की हालत। मैंने मजदूर के बच्चों से मोहब्बत की है। मुझको मालूम है अफलास ज़दों की हालत, मुझको मालूम है अफलास ज़दों की हालत। मैंने मजदूर के बच्चों से मोहब्बत की है। जाहिद कह दीजिए इनसे ये खुले लफ्जों में, जाहिद कह दीजिए इनसे ये खुले लफ्जों में। रहबरी तुमने कहाँ की है, सियासत की है। भाग भाई छा गए माशाल्लाह, सही बात, बहुत बहुत इनकलाबी शायर। अब एक मोहब्बत भरी गजल है। अब तो रस्म मोहब्बत अदा कीजिए, अब तो रस्म मोहब्बत अदा कीजिए। दम निकलने लगा है दवा कीजिए। जब मैं चाहूँ ख्यालों से बेगानगी, जब मैं चाहूँ ख्यालों से बेगानगी, मेरे सोचों में शामिल रहा कीजिए। बेहिसी बेरुखी और बेगानगी, बेहिसी बेरुखी और बेगानगी, दिल का कोई दरीचा तो वाह कीजिए। कोई मंतक भी दिल को गवारा नहीं, कोई मंतक भी दिल को गवारा नहीं। आप ही अब कोई
फैसला कीजिए।